बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। महमूज के बारे में आपको कवायद बता रहे थे। महमूज की तारीफ़ आप सबको मालूम है कि जिसके फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत आ जाए उसे महमूज कहते हैं। और फिर इसकी हमने तीन किस्में बताई। अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में हमज़ा हो, हरफ इल्लत नहीं, फ़ा हमज़ा आ जाए, ठीक है, मैंने हरफ इल्लत गालिबन कहा, जिसके फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में हमज़ा आ जाए। अगर फ़ा कलमे के मुकाबले में हमज़ा हो उसे महमूजुल फ़ा, आइन कलमे के मुकाबले में हमज़ा हो तो उसे महमूजुल आइन, लाम कलमे के मुकाबले में हमज़ा हो तो उसे महमूजुल लाम कहेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई है। फिर इसकी कुछ कवायद है, तकरीबन 8 कवायद मैंने बताए हैं कि ये कवायद है। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया कि कायदे का नाम आपको आना चाहिए, कायदे की सूरत यानी कायदा क्या है वो आना चाहिए, नंबर 3 कायदे का हुक्म आना चाहिए, और नंबर 4 कहाँ पे वो कायदा इस्तेमाल होगा या नहीं, और अगर उससे कुछ मुस्तस्नायात है या नहीं तो वो याद होनी चाहिए। आमना का कायदा क्या है? जब एक कलमे में दो हमजे एक साथ आ जाए, दूसरा हमजा साकिन हो, तो दूसरे हमजे को पहले हमजे की हरकत के मुवाफिक हर फेला से बदलना ज़रूरी है। यानी फतहा की सूरत में अलिफ से, और ज़म्मा की सूरत में वाव से, और कसर की सूरत में या से बदलना ज़रूरी है। जैसे अमना से आमना, उमिना से उमिना, से उमिना, ईमानुन से ईमानुन। वजाहत कर चुका हूँ, ठीक है, सबक नंबर 9 में। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? ओहो, ये जी एक मिनट, मैं समझ रहा था कि स्क्रीन नज़र आ रही है, वो तो नहव की स्क्रीन थी आपके सामने। अच्छा, फिर सबक नंबर 10 यानी कल मैं आपको बताया कि ये जो आमना का कायदा है ये कुल खुज मुर में जारी नहीं होगा, ठीक है। फिर दूसरा कायदा बताया जा इन का कायदा। जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमजे एक साथ आ जाए और एक हमजा मकसूर हो। आमना के कायदे में भी दो हमजे हैं, एक कलमे में आते हैं, एक साथ आते हैं, लेकिन दूसरा हमजा उसमें साकिन होता है। यहाँ पे इनमें से कोई एक हमजा मकसूर होता है। ये जरूरी नहीं कि पहला मकसूर हो या दूसरा मकसूर हो, उन दोनों हमजों में से कोई एक क्या हो, दोनों हमजों में से दोनों हमजों में से कोई एक हमजा मकसूर हो, तो दूसरे हमजे को या से बदलना जरूरी है, दूसरे हमजे को या से बदलना जरूरी है। जैसे जाइउन से जाइयुन। और लफ्ज अइम्मा में मज़कूरा कायदा जारी करना जायज़ है, यानी अइम्मा पढ़ना भी जायज़ है और अइम्मा पढ़ना भी जायज़ है। जायज़ का माना आपको ऑप्शन दिया गया है, ज़रूरी मतलब आपने ज़रूरी तौर पे करना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो आज हम तीसरा कायदा पढ़ेंगे, महमूज का तीसरा कायदा। महमूज का कौन सा कायदा? तीसरा, अवादिमु। अवादिमु का कायदा। कायदे का नाम क्या है भाई? अवादिमु का कायदा। ये कायदा याद कर लें, कायदे का नाम क्या है भाई? अवादिमु का कायदा, ठीक है, ये कायदे का नाम है। अब ये कायदा क्या है? ये कायदा क्या है, इसको हमने समझना है। जब एक कलमे में जब एक कलमे में दो मुतहर्रिक दो मुतहर्रिक हमजे एक साथ आए और कोई हमजा मकसूर ना हो, दूसरे कायदे में कोई हमजा मकसूर था, इसमें कोई हमजा मकसूर ना हो, तो अब ये हुक्म बता रहे हैं, तो दूसरे हमजे को वाव से बदलना जरूरी है। जैसे अ आदिमु, अ आदिमु से अवादिमु। इस कायदे को दोबारा मैं दोहराने लगा हूं, तवज्जो से पढ़िए, सुनिए। जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमजे एक साथ आ जाएं और कोई हमजा मकसूर ना हो, ठीक है भाई, जब एक कलमे में
دو متحرک حمزے ایک ساتھ ہے اور کوئی حمزہ مکسور نہ ہو. دوسرا قاعدہ بھی اسی طرح ہے. جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزے ایک ساتھ آ جائے لیکن وہاں پہ تک کوئی ان میں سے کوئی ایک مکسور ہو، یہاں پہ ہے کوئی مکسور نہ ہو، وہاں پہ یا سے بدلنا ضروری تھا. ٹھیک ہے، یہاں سے دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے. دوسرے حمزے کو کس سے بدلنا ضروری ہے بھائی؟ واو سے بدلنا ضروری ہے. جیسے آدمو سی اوادمو، جیسے آدمو سے اوادمو. تو یہاں پہ لکھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ہاتھ سے. دیکھیں، آدمو، آدمو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں، دو متحرک حمزے ایک کلمے میں آئے اور ان میں سے کوئی مکسور بھی نہیں ہے. اب یہ دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے. دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا ضروری ہے. آدمو سے کیا ہو جائے گا؟ وادمو. آدمو سے اوادمو. ٹھیک ہے، یہ کمپیوٹر پہ لکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ صحیح طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، سمجھ آ گیا کہ نہیں بھائی؟ چلیے الحمدللہ. یہ تین قاعدے آپ لوگوں کو ازبر یاد ہونے چاہیے. پہلا قاعدہ آمنہ کا، دوسرا قاعدہ کس کا ہے؟ جا ان کا. تیسرا قاعدہ اوادمو کا قاعدہ. یہ یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ محموز کے کل 8 قاعدے ہیں. تین آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے. روزانہ یاد کریں گے، بار بار دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے تو صحیح طرح یاد ہو جائیں گے. اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا دو دو حمزوں کی بات تھی. اب جو ہے ایک حمزے کی بات کریں گے. اب کس کی بات کریں گے؟ ایک حمزے کی بات کریں گے. دو حمزوں کی بات نہیں کریں گے، ایک حمزے کی بات کریں گے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ابھی تک جو ہم قواعد پڑھ رہے تھے، آمنا، جا ان اور اوادمو، اس میں دو حمزوں کی بات تھی. اب ایک حمزے کی بات آئے گی. ٹھیک ہے، اب سنیں. رأسن کا قاعدہ، 14 قاعدہ کون سا ہے؟ رأسن کا قاعدہ. رأسن کا قاعدہ. جب ایک حمزہ ساکن ہو، جب ایک حمزہ ساکن ہو، حمزہ کیا ہے؟ ایک ہے اور وہ ساکن ہے، تو اس کو ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. صورت کیا؟ رأسن کے قاعدے کی صورت کیا ہو گئی؟ جب ایک حمزہ ساکن ہو، جب ایک حمزہ ہو اور وہ کیا ہو بھائی؟ ساکن ہو. یہ صورت ہو گئی. جب ایک حمزہ ہو اور وہ کیا ہو بھائی؟ ساکن ہو. ٹھیک ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کو ماقبل والے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا؟
ऊपर जो हम कवायद पढ़ रहे थे उनमें जरूरी की बात आ रही थी, बदलना जरूरी था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई बदलना जायज है। जैसे रअसुन से, रअसुन से रासुन, ठीक है। बुसुन से बूसुन, और ज़िबुन से ज़ीबुन। ये मिसालें देख लेते हैं दोबारा, लिख के भी देख लेते हैं। रअसुन, ये क्या कर दिया, मिटाना कैसे है इसको। रअसुन, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए हमजा आ गया, एक हमजा है साकिन है, एक हमजा है साकिन है। तो अभी हमने कायदा पढ़ा, जब एक हमजा साकिन हो तो उसको माकबल वाले हर्फ की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदलना जायज़ है। माकबल माकबल वाले हर्फ की हरकत क्या है, फतहा है। उस फतहा के मुवाफिक हर्फ इल्लत अलिफ है। तो हमजे को, दूसरे हमजे को किससे बदल दिया, इस हमजे को किससे बदल दिया, अलिफ से बदल दिया। रअसुन से और रासुन, रअसुन से रासुन। इसी तरह दूसरा लफ्ज क्या है, बु बु सुन। दूसरा लफ्ज, ये दूसरा लफ्ज क्या है, बू बु सुन। अब यहां पे भी आप देखें, हमजा साकिन है तो उसके माकबल हर्फ की हरकत क्या है, पेश है, और पेश के मुवाफिक हर्फ इल्लत वाव है। तो इसको बो, वाव हमजा को किससे बदल दिया, वाव से बदल दिया, बू सुन, बू सुन, ठीक है। ज़िबुन, अब यहां पे भी हमजा है साकिन है, माकबल हर्फ के ऊपर हरकत जेर है, तो जेर के मुवाफिक हर्फ इल्लत या है, तो हमजा को या से बदल दिया, ज़िबुन से ज़ीबुन। ज़िबुन से क्या हुआ भाई, ज़ीबुन। तो ये समझ आ गई सबको बात। जी भाई, जी भाई जरा मुझे बता दे कि बात समझ आ गई सबको कि नहीं। तो ये चार कवाइद आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कितने कवाइद, चार कवाइद, ठीक है। इनको नामों के साथ याद करना है। चार कवाइद बाकी है, चार कवाइद पढ़ा चुका हूं। और कितने कवाइद बाकी है, चार कवाइद बाकी है। ये कवाइद तो मुश्किल नहीं है ना इंशाल्लाह, इनमें बात, कोई बात मुश्किल तो नहीं लग रही। कल आप लोगों को एक बाब बताया था, इहमिरार। कल आपको क्या बताया था, चौथा बाब जो बताया था, बाब इफ़इलाल। इफ़इलाल, जैसे इहमिरार। कल वो बास तालिबात को ये बात समझ नहीं आई तालील की, तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हम पढ़ते कैसे हैं, इहमर्रा,
افعل، افعل، ٹھیک ہے. اصل میں یہ کیسے تھا؟ اس میں تعلیل ہوئی ہے، اس میں کیا ہوئی ہے؟ تعلیل ہوئی. اصل میں یہ کیا تھا؟ احمرارہ، احمرارہ، احمرارہ. اس طرح یہ دوسرا بھی لکھ لیتے ہیں، افعل، لا، افعل کے وزن پر. اب یہ ایک قاعدہ ہم مضاف میں پڑھیں گے، ایک قاعدہ مضاف میں ہم کیا کریں گے؟ وہ پڑھ لیں گے. جب دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، جب دو حرف کیا ہو جائے؟ ایک جنس کے آ جائے. جیسے یہاں پہ پہلے میں را، دوسرے میں لا، تو پہلے حرف کو ساکن کر کے دوسرے میں اس کا ادغام کیا جاتا ہے، تو احمرارہ سے احمرہ ہو جائے گا، افعلل سے افعل ہو جائے گا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پھر آگے جب ہم گردان کرتے جاتے ہیں، احمر، احمرا، احمرو، احمرت، احمرتا، احمررنا. پھر آگے چھٹے نمبر پہ جو سیگا ہے یہ کیا ہوگا؟ احمررنا. یہاں پہ ادغام ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. آخر تک پھر آگے احمررتا، احمررتما، احمررتم، احمررتی، احمررتما، احمررتن، احمررتو، احمررنا. ٹھیک ہے. مضارع، مضارع اسی سے بنے گا. دیکھیں اس کے شروع میں کیا لگا دیں گے؟ یا لگا دیں. یحمریرو، یحمریرو. مضارع کیا بنے گا؟ یحمریرو. اب یہاں پہ پھر وہی قاعدہ جاری ہوگا کہ دو حرف ایک جنس کے آگے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا، یحمر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ یحمر ہو جائے گا. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ جو نفی جہت بلم ہے، اس کا کیا ہے بھائی؟ نفی جہت بلم. اب یہ جو نفی جہت بلم جو ہے مضارع سے بنتا نا، یہ نفی جہت بلم شروع میں ہم لگا دیں گے. یحمری. اب یہ جب ہم لم لگا دیں گے شروع میں، ٹھیک ہے، تو ساکن ہو جائے گا. لم یحمرر، لم یحمرر. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے، یہ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لم یحمرر. اصل قاعدہ یہ ہے. دوسرا، اس کو بولتے ہیں فک کی ادغام. اس کو کیا بولتے ہیں؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی ادغام کے بغیر پڑھنا ہے. ادغام کے ساتھ جب پڑھنا ہے تو دو طرح پڑھ سکتے ہیں اس کو. لم یحمر، یعنی را کے اوپر کیا پڑھ لیا؟ فتحہ پڑھ لیا. کیوں فتحہ پڑھ لیا؟ کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے. فتحہ کیا ہے؟ اخف الحرکات ہے، سب سے خفیف اور ہلکا حرکت ہے، تو اس لیے یہ ہم نے پڑھ لیا. مضاف میں یہ قواعد مزید بھی واضح ہو جائیں گے. اسی طرح لم یحمر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ادغام کی حالت میں ہم کیا پڑھ سکتے ہیں؟ کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں آخر کی حالت میں. لم یحمر، کسرہ کیوں پڑھیں گے؟ ایک قاعدہ ہے، الساکن اذا حرک بالکسر. یہ ساکن کو جب حرکت دی جائے گی تو کسرہ کی حرکت دی جائے گی. تو اس کو ہم کتنی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تین طرح پڑھ سکتے ہیں. یہی بات امر میں بھی ہے اور یہی بات نہیں میں بھی ہے. یعنی جب باب افعلال میں حروف جازم والی بات کوئی آئے گی، لم ہو، لام امر ہو، لائے نہیں ہو، یا لما ہو، تو یہ تین طرح ہم پڑھ سکتے. پہلا صیغہ تین طرح پڑھ سکیں گے. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی ذرا مجھے کنفرم کر دیں، بات سمجھ آ گئی سب کو کہ نہیں؟
جی کنفرم تو کر دیں کہ ہاں یا نہیں. مزید اس میں سمجھانے والی کوئی بات تو نہیں ہے؟ چلے الحمدللہ. چلیں کہ یہ بات سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے. آگے پانچویں نمبر پہ باب جو ہے تیسرے کا بتایا لم یحمر کہ کسرہ دیا گیا الساکن اذا حرک حرک بالکسر. جب کسی ساکن کو حرکت دی جائے گی تو کسری کی حرکت دی جائے گی. یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے چوتھا باب. چوتھا باب نہیں، پانچواں باب. کل کتنے باب ہم نے بتایا تھے؟ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل 9 ابواب بتائے تھے. آج پانچواں باب ہم پڑھیں گے. کون سا باب ہے؟ افعی لال. جیسے ادہی مام، ادہی مام، سیاہ ہونا. اس کا معنی کیا کیا ہے؟ سیاہ ہونا، کالا ہونا. ایک کتاب کی طرف جاتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے وہاں پہ. یہ پانچواں باب نظر آ رہا ہے سب کو؟ پانچواں باب باب افعیلال ہے، جسے ادہیما. یہ ابواب زبانی ازبر یاد ہونے چاہیے. باب افتعال، استفعال، انفعال، افعیلال اور افعیلال. ٹھیک ہے. افعیلال. پھر اس کے بعد آئے گا افعیعال، افعیعال. تو اب یہ اس کی علامت کیا ہے؟ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس کے ماضی میں 6 حروف ہوتے ہیں. اس کے ماضی میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 6 حروف ہوتے ہیں. 3 اصلی اور 3 زائد. 3 اصلی اور 3 زائد. یعنی شروع میں حمزہ وصلی یہ ایک زائد ہے، پھر عین کلمہ اور پھر لام کلمے کے درمیان الف. عین کلمہ اور لام کلمے کے درمیان الف اور پھر دوسرا لام. اور یہ باب بھی لازم استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھ لیں ادہام یدہام ادہیمامن فہو مدہام. مدہام لم یدہام لم یدہامی لم یدہامم. یہ بھی 3 طرح سے آ گئے. ٹھیک ہے. لم یدہام لم یدہامی لم یدہامم. اسی طرح جو احمرار میں تھا لا یدہام لن یدہام لیدہامن لیدہامن. الامر منه ادہام ادہام ادہامم لیدہام لیدہام لیدہامم ادہامن لیدہامن ادہامن لیدہامن. والنهي منه لا تدهام لا تدهام لا تدهامم لا يدهام لا يدهام لا يدهامم لا تدهامن لا يدهامن لا تدهامن لا يدهامن. الظرف منه مدهام مدهامان مدهامات. ٹھیک ہے. اس گردان کو آپ لوگ دہرا لیجئے گا. یہاں تک جو ہم نے گردانیں پڑھی ہے ان کو دہرا لیجئے گا اور پھر انشاءاللہ باقی ابواب جو ہے ہم آگے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ حاشیے میں دیکھیں باب افعلال افعیلال افعلال کے فعل جاہد امر اور نہیں میں 5 صیغوں کو 3 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس کی پریکٹس آپ لوگوں نے کیا کرنی، کیسے کرنی ہے؟
میں ایک لفظ لے لیتا ہوں، اس سے یہ سارے گردان ایک مرتبہ آپ لوگوں کرتے جائیں. ویسے یہ الفاظ تو نہیں بنتے سارے، لیکن یہ کہ آپ سب بنا سکتے ہیں. یہ پریکٹس کے لیے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. مثلا کاروما، یہ لفظ کیا ہے بھائی؟ یہ ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے. اب اس سے باب افتعال کیسے بنائیں گے؟ اکترامہ، افتعال، اجتنب، ٹھیک ہے. شروع میں حمزہ اور تیسری جگہ میں کیا آ گیا؟ تا آ گیا. اکترامہ. باب استفعال اس لفظ سے کیسے بنائیں گے؟ استکرامہ. باب استفعال آ گیا. انفعال کیسے بنائیں گے؟ انکرامہ، انکرامہ، انفعال، ٹھیک ہے. اور آگے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انفعال کے بعد احمرار، اکرمہ، اکرمام، اکرمہ، ٹھیک ہے. انفعال میں کیا وہ ہم نے علامت پڑھی تھی کہ 5 حروف ہوتے ہیں، 3 اصلی اور 2 زائد. شروع میں حمزہ وصلی اور دوسرا لام. اکرمہ، ٹھیک ہے. آج جو ہم نے پڑھا اکرام، ادہام، اکرام. اسی طرح نصرہ دیکھ لیتے ہیں. نصرہ، نصرہ سے باب افتعال کیسے بنائیں گے؟ اس کی علامت آپ کو یاد ہونی چاہیے. شروع میں حمزہ وصلی اور تیسری جگہ میں تا. کیسے بنائیں گے؟ انتصارا. باب استفعال شروع میں حمزہ سین تا لگا دیں. استنصارا. باب انفعال کی علامت کیا ہم نے پڑھی ہے؟ شروع میں حمزہ اور نون لگا دیں گے. کدھر گیا؟ ان نصارہ. ایک تو نون اپنا ہے اس کا، ایک یہ ہو جائے گا ان نصارہ، ٹھیک ہے. اور باب افعلال کیسے بنائیں گے؟ ان سرہ. یہ را کے اوپر کیا ہوگا؟ شد آئے گا. شد کیسے لکھا جاتا ہے؟ ان سرہ. اور یہ کیسے بنائیں گے؟ اکرام، انصارہ، انصارہ. سمجھ آ گئی بھائی؟ اسی طرح آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. ضربہ دیکھ لیں. ضربہ. باب افتعال کیسے بنائیں گے؟ مجھے بتا دیں تاکہ اس طرح یاد ہو جائیں گے. یہ اچھا، یہ سارے الفاظ یہ ہوتے نہیں ہیں، یہ جو میں بنا رہا ہوں آپ کو نا، یہ الفاظ، بعض الفاظ ہوں گے حقیقتاً عربی میں، بعض الفاظ نہیں ہوں گے. ہم ویسے ہی بنا رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. ضربہ. باب افتعال اس سے کیسے بنائیں گے؟ شروع میں حمزہ وصلی لگا دے اور تیسری جگہ تا لگا دے. از ترابہ، از ترابہ، ٹھیک ہے. استفعال کیسے بنائیں گے؟ استضربہ. اور باب انفعال کیسے بنائیں گے؟ انضربہ. اور باب افعلال کیسے بنائیں گے؟ اضربہ، اضربہ، ٹھیک ہے. بابی افعلال کیسے بنائیں گے؟ اضرابہ. بھائی سمجھ آ رہی سب کو کہ نہیں؟ حسیبہ سے دیکھیں، حسیبہ سے اب آپ بنا کے مجھے بتاتے جائیں. باب افتعال کیسے بنائیں گے حسیبہ سے؟ باب افعلال کیسے بنائیں گے؟ افتعال شروع میں حمزہ وصلی لگا دو اور تیسری جگہ کیا لگا دو؟ تا لگا دو. احتسبہ. اب یہ احتسبہ یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، احتساب سے. باب استفعال کیسے بنائیں گے؟ حمزہ سین تا شروع میں لگا دیں گے. حمزہ سین تا استحسبہ. باب انفعال کیسے بنائیں گے؟ حمزہ میں شروع میں حمزہ نون لگا دیں. ان حسبہ. اور باب افعلال کیسے بنائیں گے؟ احسبہ.
اب افعیلال کیسے بنائیں گے؟ احساب. تو اس طرح آپ لوگ پریکٹس کر لیجیے، کوئی بھی لفظ آپ لے لیں اس طرح آپ پریکٹس کر لیجیے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ علامات بھی یاد ہو جائیں گی اور پریکٹس بھی ہوتی جائے گی. آپ کو علامات بھی یاد ہو جائیں گی اور پریکٹس بھی ہوتی جائیں گی. قواعد جو ہے ان کو بھی یاد کر لیجیے گا اور اس کو بھی یاد کر لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے بھائی؟ کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اب آپ لوگوں کے پاس جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن ہے. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار. کتنے دن بن گئے؟ تقریباً 4 دن ہے پریکٹس کے لیے. تو اس میں آپ پریکٹس کر لیجئے گا. آپ جتنی زیادہ سے زیادہ پریکٹس